अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ARY पे अरशद शरीफ ने खबर ब्रेक की वीडियो के साथ, और उसमें वो वीडियो दिखाई गई जो 2018 में सेनेट इंतखाबात की खरीदो फरोख्त के हवाले से, MPs के खरीदो फरोख्त के हवाले से वीडियो दिखाई। और उसके बाद फिर सारा दिन जो है अभी तक यही शोर और चर्चा है कि जी ज़मीर फरोशी जो है वो चलती रही है और चल रही है। और इसी को ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने 3 एफर्ट्स किए हैं अभी तक। सबसे पहली एफर्ट जो है वो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और उनसे गाइडेंस मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब आप हमें गाइड करें और अगर हो सके तो ऑर्डर करें कि आइंदा जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो शो ऑफ हैंड से, ओपन बैलेट से किए जाएं। दूसरी कोशिश जो उन्होंने की वो थी पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए जिसके तहत ये तब्दीली की जाए आइन में कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट से किए जाएं। और उसके साथ उन्होंने ये भी मुंसलिक कर दिया 26वीं आईनी तरमीम में कि जो फॉरेन पाकिस्तानी जो कि बाहर मुकीम हैं उनको तो एक तो वोट का राइट मिले और दूसरा वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकें, और अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर तो वो वापस चले जाएं, और अगर जीत जाते हैं तो हल्फ उठाने से पहले अपनी दोहरी शहरियत यानी कि जिस मुल्क से वो आए हैं उसकी शहरियत जो है वो छोड़ दें। और उसके बाद तीसरी एफर्ट जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस है, उसको उन्होंने मशरूत कर दिया हुकूमत ने कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जो है हम इसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। और फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के कल के रोज़ के रिमार्क्स आप लोगों ने सब ने पढ़े भी होंगे, आज और कल हमने भी उसका जिक्र किया था। वो यही थे कि जनाब क्योंकि हुकूमत ने मशरूत कर दिया है तो इसको हम अभी कलअदम नहीं करार दे पा रहे, और ये मामला जो है बेसिकली पार्लियामेंट में ही देखना चाहिए था। लेकिन ऑर्डिनेंस आते हैं और अपोजिशन ने जो है इस पर बहुत शदीद तनकीद भी की, और उनका ये कहना था कि जी कानून साजी करने के बजाय हुकूमत ने सदर के ऑफिस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया है। और आज ये जब सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर जिनके नाम आए उनमें मोहम्मद अली बाचा यानी कि वो जो बायर हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के MP थे उस वक़्त 2018 में, और वो वोट खरीद रहे थे PTI के लोगों के। उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया। आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा कि जी ये मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ, लेकिन ये मेरे सामने नोट नहीं है, ये तो किताबें पढ़ी हुई हैं जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये शायद जो है ये फोटोशॉप वीडियो है, या उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ऐसा नहीं है। फिर दूसरे जो MPA थे उस वक़्त PTI के उबैदुल्ला मायार साहब, उनका ये दावा है कि जनाब ये 1 करोड़ रुपए जो मैंने लिए, ये मैंने उस वक़्त भी बता दिया था अपने दोस्तों को, और ये स्पीकर हाउस में बैठकर हमें दिए गए थे। और उनका ये कहना था कि आइंदा इंतखाबात जो आप लड़ने जा रहे हैं उसके लिए ये आपको मददगार साबित होगा। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि जी ये हमें पैसे उस वक़्त इसलिए दिए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम उनके उम्मीदवार को सेनेट के इंतखाबात में वोट दें। और ये सरदार अदरीस साहब का ये कहना है कि जनाब वो तो उस वक़्त भी उन्होंने हल्फ उठा लिया था कुरान का, और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई हमने हरकत नहीं की, जो आज वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, हैदराबाद में PDM ने एक आज जलसा किया और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस बात का दावा किया कि जनाब हम नहीं राब्ते कर रहे इस्टेब्लिशमेंट से, ये तो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रही है, क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में कोई किसी किस्म का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये कह रहे हैं तो हम कैसे उनसे राब्ते कर सकते हैं और हम उनसे क्यों कर राब्ता करेंगे। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये भी कह दिया कि जनाब अब NRO हुकूमत हमसे मांग रही है, हम नहीं मांग रहे। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे क्योंकि कल DG ISPR साहब की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने एक निजी चैनल को बीपर में दी थी, और उनका ये कहना था कि जी हमें बिला वजह सियासत में ना घसीटा जाए। और वो मरियम नवाज साहिबा की 5 फरवरी की तकरीर का जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि इमरान साहब को मुखातिब होते हुए कि जी आपके बड़े हमें फ़ोन कर रहे हैं,
آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ ایک سچویشن ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی, رہنما جمعیت علماء اسلام, اور فضل الرحمان صاحب کے بہت بہت شکریہ. حمید اللہ جان. احمد یار حراج صاحب, چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن, میرے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر. بہت بہت شکریہ احمد یار حراج صاحب آپ کا بھی. اور سینیٹر بہرامند تنگی, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, مجھے ٹیلی فون پر جوائن کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی, کیونکہ آپ کا ذکر آج بہت چلتا رہا. تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا 2018 میں کہ سیٹیں آپ کے پاس تھیں نہیں, اور آپ 2 سینیٹرز منتخب ہو کر سینٹ یعنی کہ ایوان بالا میں آ کر بیٹھ گئے تھے. تو یہ ذرا سٹوری بتائیں تو صحیح, یہ کیا ہوا تھا؟ یہ واقعی ضمیر فروشی ہوئی تھی ایم پیز کی جانب سے؟ اور اگر ایسا ہوا تھا تو پھر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جو ہیں وہ مطلب ان کو دونوں کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. ضمیر کا آواز بے شک ان لوگوں میں ہوتا ہے جو وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, اور اس کا پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے. ضمیر صاحب, میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا صدر تھا, اور ایک لمبے عرصے کے بعد کہ میری بھائی کی شہادت پنڈی میں بی بی کے ساتھ ہوئی ہے. بشیر تنگی ایڈوکیٹ جو کریمنل سائٹ پہ اور ٹاپ آف دی لسٹ لائر تھا پورے ملک میں, اس کی شہادت, اور 38 ایئر سٹرگل کے بعد 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اللہ کے بعد مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے ٹکٹ دیا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, کل بھی تھا, آج بھی ہوں, اور انشاءاللہ پھر بھی رہوں گا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کپڑے بدل کے, دوپٹہ بدل کر کے ہم سیاست کرتے ہیں. تو 38 سال کے بعد جب مجھے ٹکٹ ملا تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر نے بلکہ پاکستان کے تمام پارٹیز کے پولیٹیکل ورکر نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا, انکلوڈنگ میرے بھائی ضمیر صاحب جو آپ بیٹے ہیں. تمام چینل اینکرز نے اپریشیٹ کیا کہ پیپلز پارٹی نے اگر کرشنا کماری اور انور لال دین کو ٹکٹ دیا ہے تو بہرامند تنگی ایک ایسا جنون ورکر ہے جس نے 38 سال سٹرگل کیے پارٹی کی پلیٹ فارم سے. جب الیکشن ہوا تو ظاہری بات ہے کہ میرا حق تھا ایک جمہوری کہ میں پیپلز پارٹی ایم پی ایس, چونکہ وہ تو لیڈرشپ کے کہنے پہ لبیک کہتے ہیں ہمیشہ, میں نے آزاد ایم پی ایس کو, میں نے تمام پارٹی کے ایم پی ایس کو جو کہ پارلیمان میں ایم پی اے ان کی شناخت تھی, ان سے میں نے کمپین کیا, اور میں نے ہر ایم پی اے کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے ووٹ مانگا اپنی قربانی کی بدولت, اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی کی بدولت. اور پھر ہم 2 کینڈیڈیٹس تھے, ایک فیصل سعید بٹ صاحب تھے جو کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امیر ہے, یہ جیتے گا, اور بہرامند تنگی ایک مڈل لوور کلاس کا بندہ ہے, وہ ہارے گا. اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ فیصل سعید بٹ ہار گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان کی 74 سال تاریخ میں پہلا ایک لوور کلاس کا ورکر وہ سینیٹر منتخب ہوا. لیکن تو ضمیر صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کو بہرامند تنگی صاحب آپ کو اپریشیٹ کیا باقی پارٹیز کے ایم پیز نے کہ آپ ایک گراؤنڈ لیول سے ورکر, ہارڈ کور ورکر بن کر اوپر آئے, لیکن وہ ایم پیز تو دوسری پارٹیز کے تھے نا, تو وہ مطلب آپ کے پاس ٹوٹل 7 ووٹ تھے کے پی کے اس وقت اسمبلی میں, تو کچھ مطلب 2+2 4 ہوتا نظر نہیں آ رہا نا, سمجھ نہیں آ رہی. ضمیر صاحب میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹک سسٹم پہ آپ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, تو یہی وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ اگر ایک ایم پی اے آزاد ہو, اگر ایک ایم پی اے سمجھتے ہیں کہ میرے پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت نہیں سکتے ہیں, اگر ایک ایم پی اے یہ سمجھے کہ یہ گراس روٹ لیول کا ایک ورکر ہے جو کہ 40 ایئرس کا سٹرگل کر کے آ رہے ہیں, جن کی پارٹی کے لیے قربانیاں خون کی قربانیاں اور اس ملک اور اس دھرتی اور اس صوبے کے لیے, تو اگر ہم اس کو پارلیمان میں آپ نے پہلے بھی بتا دیا. بہرامند تنگی صاحب, کیا آپ مطلب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اتنے دینے کے لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں,
آج سے 3 سال پہلے میں سینیٹر تھا تو بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اور آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے اس گھر میں رہتا ہوں جو کہ آج سے 70 سال پہلے بنایا تھا۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے اعزاز حاصل کی، میں لیجسلیشن میں کوشچن آنسر میں موشن کالنگ اٹینشن اور ریزولوشن میں اللہ کا شکر ہے کہ ٹاپ 10 میں ہوں، صحیح۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی صوبے کی نمائندے کروں، غریب عوام کی نمائندے کروں، اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے پر اعتماد کر کے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے میعاد پہ پورا چلیں بالکل، کیونکہ میرے ساتھ حمید اللہ جان آفریدی بھی سابق سینیٹر، مطلب ونس اے سینیٹر فار ایور، سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب، انہوں نے ذکر کیا فیصل سخی بٹ صاحب کا، آپ کے تو وہ مطلب بچپن سے ہی دوست ہم آئی سی وی میں، اور میرے بھی 1 سال مجھ سے جونیئر 1 سال، اور ہم بہت سال مطلب ایک ہی اسکول کالج میں اکٹھے پڑھے۔ وہ 1 ووٹ سے شاید ہارے تھے اس وقت، 1 آدھ ووٹ سے ہارے ہیں، 1 آدھ ووٹ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی سینیٹر منتخب ہوئے تھے، یہ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پیسے کی لین دین نہیں ہوتی؟ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ میں بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ بریک کے بعد سنیں گے، سناؤں گا آپ کو۔ خیال سے دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جی بالکل ہی ایسا نہیں ہے اور کہیں بھی پیسے نہیں لیے جاتے یا نہیں دیے جاتے، تو یہ میرے خیال سے ہم جھوٹ بولیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی سارا ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہر پارٹی میں نمایاں ہے جنہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ وہ آئے ہیں۔ وہ پیچھے سے نظریاتی لوگ نہیں ہوتے ہیں پارٹی کے بھی، جو کہ جس کو پارٹی کور کر سکے کہ نہیں یہ تو چلے۔ تنگی صاحب نے تو بتا دیا کہ یہ کب سے ان کی ہسٹری ہے پیپلز پارٹی میں۔ یہ ابھی 18 الیکشن میں پی ٹی آئی کے میں ایسے نام بتا سکتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے ان کا، اور ہر کسی کو پتا ہے کہ انہوں نے جی سینٹ تک پہنچنے کے لیے کتنے پیسے اور کن کو دیے ہیں۔ تو لوگ 2018 میں، جی 18 میں جو الیکشن ہوا ہے، اچھا سینٹ کے انتخابات میں، جی پی ٹی آئی کی سیٹ پہ آئے ہیں وہ، جی پی ٹی آئی کی سیٹ پہ آئے ہیں۔ اور اب جو ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے الیکشن، اس میں بھی آپ کو ایسی توقع لگ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ گورنمنٹ جو اتنا اس بل کے لیے پریشان ہے اور شو آف ہینڈ سے بات کر رہی ہے، وہ اسی لیے یہ بات کر رہی ہے۔ اس کے ٹائمنگ دیکھ لیں، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ضمیر فروشی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ میرے خیال سے کسی پارٹی کو اس سے کوئی کسی کو وہ نہیں ہوگا، سب کا چاہتے ہوں گے کہ ہوں گے، لیکن کیا یہ اب یاد آیا؟ یہ ابھی پیچھے سینٹ کی چیئرمین شپ کا جو الیکشن تھا اس وقت یہ یاد نہیں آیا؟ 2018 میں ان کی پروونس میں انہی کی گورنمنٹ تھی، کیا اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ پھر آپ بل لا کے یہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سینٹ والا الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں اب میں بالکل آپ سے میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا، لیکن ابھی میں جاؤں گا احمد یار ہراج صاحب کی طرف، کہ آپ کا کیونکہ مطلب تعلق کے پی سے ہی ہے، اسی صوبے میں آپ بہت سارے ان لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ کیا یہی واقعی ہی یہ پیسہ چلا تھا؟ لیکن احمد یار ہراج صاحب، یہ ٹائمنگ کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جناب 3 ایفرٹس آپ کی اس وقت جو ہیں ایکٹیو ہیں، مطلب پہلا صدارتی ریفرنس، دوسرا آئینی ترمیم، تیسرا صدارتی آرڈیننس، اور اب اس کے بعد یہ ویڈیو جو کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کل دکھائے گی بھی، کیونکہ کل دوبارہ اس کی صدارتی ریفرنس اور پھر جو پٹیشن ہے صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے، اس کو ان دونوں کو کلب کر کے اس پہ ہیرنگ ہے۔ تو یہ کیا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں پھر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی خوف زدہ ہیں، کہ آپ لوگوں کے لوگ واقعی اس وقت جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ سے تنگ ہیں، اور شاید ان لوگوں کو جن کو ہم پیراشوٹرز کہتے ہیں یا چھاتا بردار کہتے ہیں، ان کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے سینٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ضمیر حیدر صاحب، یہ بات تو افریدی صاحب نے بڑی وضاحت سے بتائی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں یہ معاملہ بہت سالوں سے زیر بحث چلتا چلا آ رہا ہے۔ مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز میں یہ چیزیں لکھی، ان کے لیڈروں نے تقریریں بھی کی، اور اس بات کا اندیہ بھی دیا کہ جب موقع ہوگا تو یہ ترمیم کی جائے گی کہ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنانا بہت ضروری۔ اب جہاں تک اس ٹائمنگ کا تعلق ہے تو بھی 50 سینیٹر منتخب ہونے جا رہے ہیں، بلکہ 52 سینیٹرز منتخب ہونے جا رہے ہیں،
تو یہی وقت ہے اس معاملے کو درست کرنے کا، بہتر کرنے کا. اگر یہ وقت گزر گیا تو آدھی سینٹ نئے سرے سے منتخب ہو جائے گی اور یہ تشنگی اسی طرح رہ جائے گی کہ اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہوا جو ماضی میں ہوتا چلا آیا. اب یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایم پی اے اسی طرح ووٹ دیتا ہے یا ہر سینیٹر اسی طرح منتخب ہوتا ہے. یہ کوئی 100/100 والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک بہت بڑا عنصر، ایک غالب امکان ہے اس بات کا کہ ووٹ کی جو لین دین ہے، ووٹ کا جو ایک سودا کرنے کی کوشش ہے، اس کا عنصر کافی حد تک سینٹ کے الیکشنوں میں پایا جاتا ہے. تو اس کو درست کرنے کے لیے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی آن ریکارڈ ہے، نون لیگ بھی آن ریکارڈ ہے سینٹ کے الیکشنوں کے اوپر مختلف اوقات میں باتیں کرنے کے لیے کہ یہ طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو مختلف امینڈمنٹس ہمارے آئین میں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، تو آئین کو بہتر سے خوب تر بنانے کی خاطر ہوتی ہیں. تو اسی مناسبت سے سینٹ کے الیکشنوں سے پہلے اگر حکومت یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس الیکشن کے انعقاد سے پہلے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیا جائے، تو اس میں کون سی بات ہے جو آئین کے خلاف ہے یا قانون کے خلاف ہے. ویسے یہ ویڈیو آنے کے بعد لوگ زیادہ محتاط ہو کے پیسے نہیں لیں گے؟ مطلب ڈر جائیں گے؟ صاحب دیکھیں، میں ہرات صاحب جی میں صرف ایک کمنٹ. جی احمد یار صاحب، آپ بات مکمل کر لیں. جی ہاں، اچھا، یہ ویڈیو جو ہے یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا نا. اب یہ ویڈیو ایک پرانی بھی آئی ہوئی ہے، ایک نئی بھی آئی ہوئی ہے، اور کتنے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں گے جن کی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہوں گی، آپ سے ہم سے پوشیدہ رہے ہوں گے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اب تو زیادہ لوگ محتاط ہو جائیں گے. مطلب دیکھیں جی، مطلب جس نے پیسے لینے ہیں، جس کو عادت ہوگی پیسے لینے کی، وہ تو باز نہیں آئے گا نا. یا جس کو پیسے دینے کی عادت ہوگی وہ بھی باز نہیں آئیں گے. اور ابھی کہا جاتا ہے کہ مطلب ماشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب کافی ایکٹیو ہیں ابھی بھی. محتاط کا تو یہی مطلب ہے نا کہ چھپا کے دیا جائے اور چھپا کے لیا جائے. تو یہ بھی تو چھپا کر ہی دیا گیا ہوگا، یہ کوئی اوپن تو نہیں، پبلک میں تو نہیں. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ دیا لیا نہ جائے نا. اگر آپ ضمیر کے نام پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں لین دین کا پھر کیا تعلق ہے؟ چلیں، ضمیر کی آواز پر اگر کوئی ووٹ دینا چاہے گا اور اس کے بعد اس کی پارٹی کی لیڈرشپ اسے سوالات اٹھا دے گی کہ بھئی تم ممبر تو ہمارے ہو اور دوسرے کو ووٹ دے دیا، تو پھر اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ یہ ضمیر کی آواز نہیں تھی؟ نہیں، ضمیر کی آواز تو دیکھیں نا، جو 63 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ جو لوگ پارٹی کا فیصلہ نہیں مانیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. چلیں، ایک بندوق ادھر سے رکھی ہوئی ہے، دوسری بندوق جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ضمیر کی آواز نہیں، اپنے رائٹ ٹو ووٹ جو ہے، رائٹ آف ووٹ، اس کی اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق ہونا چاہیے نا. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ سینٹ کے الیکشن کا اس میں کور نہیں کیا گیا. صحیح، اس میں کور نہیں کیا گیا. تو چلیں، اس کا مطلب کہ ایک آپشن تو ہے کہ اگر وہ کسی اپنی پارٹی کے مخالف جانا چاہیں تو اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے ناظرین اس پر بھی مزید بات کریں گے، اور دوسرا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول یا اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کون کر رہا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، مطلب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ گرو ہیں، جو کہ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ شاید ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہیں. ایک تو یہ بتا دیں، کچھ کلیریفائی کر دیں. اور دوسرا یہ کہ چلیں، آپ کی تو سٹرگل تھی، تو دوسری سینیٹر جو منتخب ہوئیں وہ روبینہ خالد صاحبہ تھیں. یہ مطلب اب یہ بتا دیں کہ 2+2 کیسے ہوا کہ 7 سیٹوں پہ 2 سینیٹر منتخب ہو گئے؟ ضمیر صاحب، جہاں تک آصف زرداری صاحب کے آپ نے کہا کہ گرو ہیں اور ابھی بھی ایکٹیو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پارلیمانی سیاست کا ایک محور ہے اس وقت. اور یہ وہی آصف علی زرداری صاحب ہے جس نے بغیر کسی ڈیمانڈ کی 1973 کنسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن، 58(2)B کے خاتمے اور پارلیمان کی طاقت کو، پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی طاقت کو پارلیمان منتقل کیا. 18ویں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2008 سے لے کے 13 تک ہمارے پاس اتنی ہی اکثریت تھی کہ آج عمران کے پاس ہے، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم جیسے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے صوبوں کی خود مختاری،
صوبوں کو اپنا حق، ان کے وسائل کا حق، لیکن ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا تھا. ہم نے چلیے وہ تمام تو پارٹی یقیناً ہو گیا، لیکن اب بتائیں اس ساری صورتحال میں اگر یہ جو معاملات عدالت میں بھی چل رہے ہیں، پھر حکومت کی بھی کوشش ہے، آپ کو اس میں کوئی بدنیتی نظر آتی ہے کہ ویڈیو اس وقت آ گئی ہے اور یہ اثر انداز ہونے کی کوشش؟ دیکھیے حکومت کی نیت جو ہے نا، آج میں نہیں سمجھتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آئی نو ویری ویل کہ اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک پرائم منسٹر 2.5 سال میں وہ اپوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ملک کے اور ملک کے اداروں کے لیے وہ ایسی لیجسلیشن نہیں لانا چاہتے جس سے ادارے اور ملک مضبوط ہوں، تو کیا اگر 2.5 سال پہلے یہ الیکٹورل ریفارم کے لیے مطلب کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیتے نہیں، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ پھر کوئی سیٹیں لے جاتے ہیں اور خواہ یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا فوکس ابھی بھی کے پی اور بلوچستان میں ہے اور سندھ پہ تو وہ آپ لوگ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، تو پھر مطلب پھر اگر یہی سوالات دوبارہ اٹھے تو؟ دیکھیے جب سوالات اٹھتے ہیں تو اس کے تو ہم نہیں سوچتے، ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ اگر پارلیمان موجود ہے، اگر سینٹ موجود ہے، اگر نیشنل اسمبلی موجود ہے، تو پھر آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے حکومت کو کیوں چلاتے ہیں؟ صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی موجودگی میں ایسے فیصلے کیوں آتے ہیں جس سے ڈیموکریٹک پروسیس متاثر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر عمران سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ جو اس کو بے توقیر نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. حمید اللہ جان آفریدی، مجھے بتائیں کہ 2018 میں ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں بیسیکلی ہراج بھائی بھی ایک بات جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اس کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی نے محسوس کیا کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی پی ٹی آئی تو خود یہ کلیم کرتی ہے کہ 22 سال اپوزیشن میں رہی ہے اور ان کو سب چیزوں کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. ان کو 6 مہینے 8 مہینے سال بعد یا جب وہ ناراض، ان سے پہلے سے ہی جو ناراض ایم پی ایز تھے کے پی کے میں لاسٹ ٹائم 2018 کے سینٹ انتخابات سے پہلے، دیکھیں 2018 کے انتخابات سے پہلے 20 ایم پی ایز پی ٹی آئی سے الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے سے ناراض تھے. ان کے اندرونی ایشوز تھے، ان کو وہاں کی اس وقت کی سی ایم شپ کے ساتھ ان کو مسئلے مسائل تھے، اور یہ انہی لوگوں کی ظاہر ہے یہ جو ہوا، یہ ویڈیو بھی جب بنی اور اس کے ٹائمنگ ریلیز کرنا، یہ ساری گورنمنٹ کی تو اپنی ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں کی گئی. میں خود آپ یقین کریں کہ میں نے درمیان میں میڈییشن کی کوشش کی اس وقت. حراج صاحب، کچھ دوست حمید اللہ جان آفریدی نے میڈییٹ کرانے کی کوشش کی، کچھ دوست تھے ہمارے، کچھ دوست تھے پی ٹی آئی میں، ادھر بھی مرکز میں دوست تھے اور وہ جو ادھر ناراض وہ بھی دوست تھے. میں نے میڈییشن کی کوشش کی کہ یہ آپس میں بغیر کسی وجہ کے یا کمیونیکیشن گیپ سے، ان کو گریوینسز تھی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اور ادھر مرکز میں ان کو سنا نہیں جا رہا تھا بقول ان کے کہ جی عمران خان بھی ان کو ٹائم نہیں دے رہے 6-7 مہینے سے 20 ناراض لوگوں کو تاکہ ان کو سنا جائے کہ ان کی پرابلم کیا ہے. تو یہ کھاتا تو ادھر سے شروع ہوا ہے یہ سارا. یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ہم نے اس بیس پہ کہ ووٹ انہوں نے کسی اور کو دیا ہم نے نکال دیا، یہ بات نہیں تھی، وہ پہلے سے ناراض تھے. میں جو کہنا چاہتا ہوں ضمیر، یہ ویڈیو ان کی ریلیز اس ٹائم پہ یہ ٹوٹلی سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات ہے تاکہ وہ ظاہر ہے، اسی لیے یہ ساری وہ لنک اپ ہو رہا ہے، ساری چیزیں تانا بانا مل رہا ہے، یہ اسی لیے ہے. اور سپریم کورٹ کو میرے خیال سے اس چکر میں نہیں اگر ہو جائے شو آف ہینڈ ہو جائے. دیکھیں شو آف ہینڈ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے بڑے بڑے ایشوز کنسنسس سے، کیا ان کو کوئی ایشو تھا کہ پارلیمانی لیڈرز کو اکتوبر میں لائے تھے لیکن اپوزیشن تیار نہیں تھی؟ دیکھیں گورنمنٹ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لائیں ان کو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ اتنی میجر ایک لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ایک دفعہ بلایا تھا نہیں آئے تو ہم کرنے جا رہے ہیں. احمد یار حراج صاحب، جو آپ کے عبید اللہ معیار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ایم پیز کو بہت سارے لوگوں کو اسپیکر کے گھر پہ بلا کر 1-1 کروڑ روپے دیے گئے تھے
اور حمید اللہ جان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پری ایمپٹیو تھی، جس طرح کہ جی پری ایمپٹیو کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو اس لیے ان کو فنڈز دیے جائے، تو پری ایمپٹیو ہوتے ہوئے حمید اللہ جان آفریدی صاحب نے بھی میڈیٹ کرانے کی کوشش کی اس وقت، تو آپ لوگ بتائیں پھر یہ اتنا بڑا الزام کیوں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا؟ وہ تو ناراض تھے، 1-1 کروڑ روپے آپ خود ان کو دے رہے تھے۔ یہ عجیب سی منطق ہے کہ پہلے پیسے دیے پھر ان کو نکال بھی دیا. یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کسی پارٹی نے قدم نہیں اٹھایا اپنے الیکٹڈ ممبرز کو اپنی پارٹی سے نکالنے والا. یہ واحد مثال پی ٹی آئی کی ہے. کبھی کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی، نہ نظر آئی کبھی. اسی طرح کے واقعات یہ ویڈیوز والا پنجاب میں بھی وزیروں کا کیس چلتا رہا، نون لیگ کے وزیر اسی طرح ویڈیو میں پیسے لیتے نظر آئے، لیکن ان کو تو نون لیگ نے نہ نکالا، ان کو تو اسی طرح ساتھ رکھا ہوا ہے. الٹا ان کی ترقی بھی ہوگی پارٹی کے اندر. یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے والی پارٹی کے اوپر خام خواہ کا یہ اعتراض ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کروڑ روپے والا. آپ کی ایم پی اے نے کہا جی وہ جی جہانگیر ترین انوار الحق کو یہ جو ابھی باپ راتوں رات بن گئی ہے ان ووٹوں کے لیے، وہ بلوچستان بیٹھے رہے ہیں. یہ ہم کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی دوسری پارٹی بالکل چور ہے اور یہ ایک آدھ پارٹی جو ہے یہ بالکل. احمد یار راج صاحب، حمید اللہ جان آفریدی صاحب کا نام فائنل نہیں ہوا ہے جو ٹکٹس دیے ہیں اس میں، میرے خیال میں جو جے یو ایف اے کی طرف سے جو ٹکٹ آئے ہیں ہو گئے فائنل؟ چلیں اس کو بریک کے بعد کر لیں. بات ان کی ذات کی تو نہیں ہو رہی ہے نا، بات یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو نکال دیا گیا پارٹی میں سے، تو اس کے بعد وہ جس طرح کی مرضی بات کریں، اپنے معاملے کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، اپنا موقف پیش کرنے کے لیے وہ جس چیز کا بھی سہارا لیتے رہیں. لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. ان میں سے کچھ اتنا بڑا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، وہ آج وزیر صاحب نے استعفیٰ دے دیا. سردار ادریس صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سردار ادریس صاحب نے تو حلف اٹھا لیا تھا نا قرآن پر. سر آپ ویڈیو دیکھیں نا، ویڈیو دیکھیں، حلف اٹھانے کا کیا مطلب؟ سامنے کیش پڑی ہے. احمد یار راج صاحب ایک کوئکلی 20 سیکنڈز میں، اگر حمید اللہ جان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا میڈیٹ کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب وہ ناراض تو پہلے سے تھے، کوئی 6-7 مہینے پہلے سے. دیکھیں ناراضگیاں تو ہوتی ہیں نا، وہ کسی وجہ سے ہوئیں گی ناراضگیاں، لیکن ان کو نکالا تو گیا تھا جب سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ چیز ڈٹرمن ہوئی کہ کس نے ووٹ دیا ہے. اس وقت یہ ویڈیوز ان کو مل گئی تھیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو یہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، تو تب ہی انہوں نے 100% یقین کر کے ان کو نکالا ہوگا نا. جی میں یہ علم مجھے نہیں ہے کہ یہ ویڈیو خان دیکھی، لیکن بہرحال تسلی کے بعد یہ فیصلہ ہوا. چلیں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بعد ذرا دیکھیں گے کہ پچھلے 2 دن میں کیا ہوتا رہا، اور اس کے بعد آج جو ہے بلاول صاحب نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے پاس کیا مانگنے جا رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ نے 5 فروری کو کیا کہا کہ کون ان کو کیوں کال کر رہا ہے، یہ ذرا سن لیں پہلے. جی بہرحمان تنگی صاحب، یہ کنٹروورسی جو ہے وہ کل مطلب مریم صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر، اور آج مولانا صاحب نے بھی اس کا جواب دیا اور بلاول صاحب نے بھی. تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو مریم صاحبہ نے الزام لگایا؟ دیکھیے ضمیر صاحب، میری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور میری لیڈرشپ کی اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سٹینڈ رہی ہیں کہ جمہوری روایات میں اداروں کی مضبوطی، اداروں کو آزاد ماحول میں کام کرنے کی اجازت، اور اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی نہیں بنانا چاہیے. یہ جو اگر آرمی کی بات ہے، یہاں جو ادارے ہیں یا جو نیب ہے، یہ پاکستان سٹیٹ کے ادارے ہیں، یہ کسی حکومت کی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہم انسٹیٹیوشن کی مضبوطی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اقدار میں ادارے مضبوط ہو اور وہ آزادانہ اپنا کام کرے، اپنا رول کرے، اپنے مینڈیٹ اور اپنے مینیفیسٹو کے مطابق کام کرے. لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں کہ اگر ڈی جے ایس پی آر نے کہا ہے کہ نہ گھسیٹے، یہی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹینڈ ہے. نہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بہرحمان تنگی صاحب کہ ہمیں فون آ رہے ہیں، آپ کے بڑے فون کر رہے ہیں، مطلب ظاہری آبویس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں آتے، آپ لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کو لے کر آتی ہے جب ان پر کوئی پریشانی ہوتی ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اگر پی ٹی آئی والے کے عمران کڑے ہو کے کہہ رہے کہ میری جو مینیفیسٹو ہے، میرا جو منشور ہے وہ آرمی کا منشور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں،
आर्मी पाकिस्तान के साथ है, आर्मी का इदारा पाकिस्तान किसी का इदारा है। एक जमात के साथ नहीं, किसी एक की आर्मी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की स्टेट की। हमीदुल्लाह जान आफरीदी। देखिए जी, बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन को ड्रैग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बताया जा रहा है, देखो ऑपोजिशन पीडीएम बनी क्यों कि जी आर्मी ने सपोर्ट किया और एक ऐसी गवर्नमेंट ला के इन पार बिठार दी है जिनका मफरूजा नहीं है, उनको यकीन है इन चीज़ों का। पीडीएम को यकीन है। मैं 18 घंटे बाद डिनोटिफाई हुआ हूं भाई, पीटीआई को सीट गई है। मफरूजे के क्या मतलब है आपके? तो पूरे पाकिस्तान में ये हुआ है। उनका ये हक बजा है कि जी इंटरवीन या इंटरफेरेंस पॉलिटिकल सिस्टम में ना किया जाए। नहीं, लेकिन मरियम साहिबा क्लेम कर रही हैं कि हमें फोन कर रहे हैं इमरान खान के बड़े, बिलावल कहते हैं नहीं, मौलाना साहब कहते हैं नहीं। तो मतलब पीडीएम के अंदर से ये दो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो मरियम भी जो कह रही है और बिलावल भी जो कह रहे हैं वो नेगेट कर रहे हैं आर्मी को कि हम नहीं इंटरवीन या राब्ते कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट वाले जो हैं वो कर रहे होंगे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको चलने के लिए उंगली पकड़ने की ज़रूरत है। तो दोनों की बात एक ही है जो वो कर रहे हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट को या आईएसपीआर ने जो कहा है उसका जवाब उन्होंने दिया है कि जी हम नहीं कर रहे हैं राब्ते या हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं आर्मी को। सिटिंग हुकूमत चलें, अहमद यार हिराज साहब, सिटिंग हुकूमत जो है फोन कर रही है बकौल मरियम नवाज साहिबा के आपके बड़ों को। पिछले दिनों एक बयान आया था शायद हकान अब्बासी साहब का जी, इसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन की धांधली को हम उसको साबित तो नहीं कर सकते। अब बात यह है कि मफरूजों के ऊपर बातें हो रही हैं और मरियम साहबा जो ये तकरीरें कर रही हैं, इसका तो एक ही जवाब है मेरे पास कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये इस किस्म के बयान दे कि कोई नतीजा भी नहीं इसका निकल, इसका सिवाय इसके कि अपनी बिलावल ने तो कहा है कि जनाब हम नहीं घसीट रहे, आप लोग जो हैं फौज को घसीट रहे हैं क्योंकि आपको मदद चाहिए। तो किस बात की मदद चाहिए? ये तो अब आप बताएंगे ना किस लिए मदद चाहिए आपको। वो कह रहे हैं अपोजिशन को समझाएं ताकि मुझे काम करने दें, ये मदद चाहिए। नहीं है, हुकूमतें कायम होती पे, हुकूमत कायम होती है अददी अक्सरियत पे। असेंबलियों के अंदर जब तक अददी अक्सरियत मौजूद खड़ी है तो हुकूमत चलती रहेगी। जिस वक्त अददी अक्सरियत कमजोर पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी तब्दीली का कोई चांस हो सकता है ना। तो ये बजाय इस किस्म की बातें करने के ये ईवान में आके अपनी अक्सरियत को इकट्ठा करें, साबित करें, तरीके अदम एतमाद पेश करें। चलें, बिल्कुल एक आईनी तरीका कार यही है, वरना इस तरह के जलसे जुलूसों से जो है वो उस पर नहीं हो सकता। आज भी उन्होंने अपील की है पीडीएम के फोरम से कि वो कराची से निकलेंगे तो सब उनके साथ चलें और इस्लामाबाद तक पहुंचें। अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद का पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ इस्लामाबाद पहुंचेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।